अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV यहाँ सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरत संग मरमर की इमारत के सामने मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही एक और सुप्रीम कोर्ट के जज ने आइन से वफादारी का हल्फ उठाया है और वो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। ये कायम मकाम जज थे और इनको सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा मुस्तकिल जज के तौर पे तैनात कर दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आर्जी तौर पे कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट के तौर पे लाए गए थे और ये वो वक्त था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर एक तनाज़ा चल रहा था। जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया था तबादले के नाम पे, और इसी तरह जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को भी मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था। बज़ाहिर अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहते तो फिर शायद उनके लिए या तो जस्टिस सरफराज डोगर के साथ काम करना मुश्किल हो जाता या फिर उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करना पड़ता। ऐसा नहीं हुआ और उनको ऊपर लाया गया और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद जब जजों के तबादले और सीनियरिटी के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में जब ज़ेर समाअत था, जब उसका फ़ैसला आएगा तो शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का भी चांस निकल आए और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब कई माह के बाद अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियरिटी का मामला है वो तय हो चुका है, आइनी बेंच ने तय किया और उसकी अपील इंट्रा कोर्ट अपील जो है अब आइनी अदालत के सामने ज़ेर समाअत है। तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की मुस्तकिल तैनाती बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के बाद लगता ये है कि वो तबादलों और सीनियरिटी का मामला जो है उसका चैप्टर भी अब बंद हो चुका है। गो के कानूनी और तकनीकी एतबार से मामला अपील के अंदर अभी भी आइनी अदालत के अंदर ज़ेर समाअत है। तो आज की इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में कुछ दिलचस्प मनाज़र थे, कुछ गुफ्तगू भी हुई। जस्टिस मोहम्मद आसिफ से गुफ्तगू हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जिनके बच्चे के हाथों उनकी गाड़ी तले 2 मासूम बच्चियों की जान भी गई। और फिर उसके अलावा हमने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ भी मुख्तसर बात की और चंद दीगर जजेस से भी बात हुई। इसी वाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं साकिब बशीर, वो भी हमारे साथ हैं, और अदील सरफराज। तो सबसे पहले तो साकिब बशीर आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब? मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इनको जब आर्जी तौर पे सुप्रीम कोर्ट आने के लिए कहा गया था तो ज़ाहिर बात है जब तक जज की मर्ज़ी ना हो तो वो एक्टिंग जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता। तो उनको शायद उस वक्त ये तसल्ली दे के ऊपर लाया गया था कि हम बाद में ज़रा ये सीनियरिटी का मसला हल हो जाए तो आपको ही हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे बज़ाहिर, मगर ऐसा हुआ नहीं। और लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जब तबादले हो रहे थे जजेस के और जस्टिस सरफराज डोगर को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा था तो उस वक्त जस्टिस याहिया आफरीदी को ये मालूम था कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, मगर उन्होंने बाद में मीडिया के सामने तो ये कह दिया कि उनकी राय में ये सीनियरिटी में सबसे नीचे जाने चाहिए जस्टिस सरफराज डोगर। मगर जब उनकी तबादले की समरी आई तो चीफ जस्टिस ने यह सवाल ही नहीं उठाया बज़ाहिर, और या तो उन्हें पता था कि ये चीफ जस्टिस लगेंगे या उन्होंने सवाल ही नहीं उठाया, क्योंकि सवाल उठाते तो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को क्या जवाब देते। तो फिर आपको क्या लगता है कि आज जो है जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो एक किस्म की तबादलों पे हामी भरी थी, ये आज उसका एक मंतकी अंजाम है? आपको क्या लगता है? एक तो आज की जो तकरीब है वो थोड़ी सी गैर मामूली इस वजह से थी कि क्योंकि 27वीं आइनी तरमीम के बाद पहली कोई एक बड़ी तकरीब थी जहाँ पे जजेस ने मौजूद होना था, और जजेस की ज़ाहिर सी बात है मीडिया के साथ भी और वकला के साथ भी एक डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो होता है। तो उस लिहाज से हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद थे। जो बात आपने की कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को ऊपर लाया गया, कायम काम जज बनाया गया, फिर उनको बाद, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे चीज़ें 1-2 ऐड करूँगा। आपको याद होगा 6 जजेस के ख़त में जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, वो मुझे ज़राए कन्फर्म किया कि वो एग्री थे, लेकिन वो खुल के नहीं आए उसमें, ठीक है। फिर जब 5 जजेस के जिसमें खुफिया इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो तो मुदाखलत के इल्ज़ामात थे, फिर जब 5 जजेस की ट्रांसफ़र वाला मामला आया उस वक़्त भी उन्होंने
اپنا جو ہے وہ کھل کے اس طرح اس کو چیلنج نہیں کیا مطلب سپریم کورٹ میں. تو 5 ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ آئے. جسٹس ارباب تو ویسے ہی دوسرے سائڈ پہ جا چکے تھے. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھوڑا سا ان کا ڈیفرنٹ مائنڈ تھا, یا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو کھچڑی پک چکی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ٹرانسفر ججز کے آنے کے بعد کھچڑی مزید جو ہے وہ پک رہی تھی کہ 10 یا 11 فروری کو اجلاس تھا جس میں چیف جسٹس 12 فروری کو میرے خیال میں جس میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے بات ہوئی, یا اس کے بعد جب کنفرم جو چیف جسٹس لگایا گیا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بھی کنسیڈر کیا گیا, اگرچہ وہ قائم کام تھے سپریم کورٹ میں. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کوشش بھی کافی کی کہ جو ہے وہ ان کو وداؤٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کر دیا جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو الٹیمیٹلی میری ذرائع کے مطابق یا میرے خیال کے مطابق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے مستقل اگر جج بن جائیں تو ٹھیک ہے, باقی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس جگہ پہ پہلی ترجیح تو یہی ہوتی نا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. ڈیفینیٹلی نہیں, وہ ترجیح بالکل تھی اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے, تو اگر نہیں تو پھر وہ وہاں پہ جو حالات اب چل رہے ہیں وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک گروپنگ آپ اس کو کہیں یا جو بھی اس کو رائے کا اختلاف کہیں یا جو بھی کہیں, الگ تھلگ ایک سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ, جس طرح جو ہے وہ کیسز لگائے جاتے ہیں, فکسیشن ہے, باقی معاملات سارے ہیں. تو اس میں پھر انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی آ جاؤں, سپریم کورٹ میں ہی آ کر جو ہے وہ فردر جو ہے وہ آگے چلایا جائے اس کو. عادل سرفراز, آپ کو کیا لگتا ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو کافی حد تک جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا, خاص طور پہ جب تبادلوں کی سمری ان کے پاس آئی تو مجھے یقین ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ساتھ ان کی کوئی کنورسیشن نہ تو انہوں نے کی نہ وہ کرنا چاہتے تھے, اور شاید چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو معلوم تھا کہ جب جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے تو وہ چیف جسٹس ہی لگیں گے, اور انہوں نے یا سمری میں کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا نا لا منسٹری سے, اور بعد میں پھر آئینی بینچ نے آرڈر کیا کہ یہ صدر مملکت جو ہے یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کریں, حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مشاورتی عمل دوبارہ ہونا چاہیے, جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں پھنس جاتے. پھر وہ کیسے تمام مشاورتی عمل میں دوبارہ چیف جسٹس کے بعد سمری آتی, تو ان کا تو ذاتی موقف وہ میڈیا کو بتا چکے تھے کہ یہ تبادلہ شدہ ججز جو ہیں جونیئر ترین ججز ہوں گے, سب سے نیچے آئیں گے فہرست میں. تو جسٹس محمد علی مظہر نے بھی ان کو ایک قسم کا سیف پیسج دیا. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ساتھ ہوا ہے, اور میری مختصر شاید بات بھی ہوئی, ان کا جواب تو نہیں دیا, میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ سر آپ کو لگتا ہے کہ یو ہیو بین ککڈ اپ اسٹیئرس, مطلب ترقی تو ہوگی لیکن کوئی اتنے اچھے مینرز میں نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے یحییٰ آفریدی کے سارے رول میں جو آج منطقی انجام تک پہنچا ہے, کیا کردار؟ دیکھیں, بات تو آپ کی درست ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب شاید چیزوں کو مینیج نہیں کر پائے, خواہش تو ان کی یہی ہوگی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بن جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, مگر پھر ہم نے دیکھا کہ فیصلہ تو ہو چکا تھا, جسٹس سرفراز ڈوگر کو ہی لگانا ہے. نہیں تو جیسے یحییٰ آفریدی کے بعد جب پہلی بار سمری آئی تھی تو میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت انہیں پتا تھا کہ یہ چیف جسٹس بننے کے لیے لائے جا رہے ہیں. نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن میری اس میں ہمبل سی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے یہ لگتا ہے, آپ یو میں ڈس ایگری, کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی. جب وہ یہاں پر آئے انہیں یہ معلوم تھا, اور ایونچولی انہوں نے سپریم کورٹ میں ہی آنا تھا, ادروائز بہت کچھ ہو جاتا اور چیزیں بالکل واضح تھیں. قائم مقام چیف جج کیوں آیا, پھر تو مستقل لاتے نا. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ لارا لگایا گیا, اس وقت ان کو سیف کیا گیا, اور اسی مقصد کے لیے لارا لگایا گیا. لارا نہیں, ایک ٹرائی تھی دونوں کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹرائی ہوتی تو یحییٰ آفریدی جب پہلی بار سمری آئی تھی تو اسی وقت سوال اٹھاتے کہ یہ کہاں ان کے سینیورٹی میں دیا گیا ہوگا نا کہ آپ کے سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا ہاں نہیں بالکل, وہ جو جب ٹرانسفر ہوا تو میری جو اسیسمنٹ ہے اس وقت کوئی ایسی سچویشن میرے خیال میں نہیں تھی. اس وقت کچھ ججز جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب سے ملنا بھی چاہ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے وقت ہی نہیں دیا ان کو ملنے کا, اور اس دوران ٹرانسفر ہو گئی. اسی لیے تو نہیں وقت دیا نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل 100% میں ایگری کرتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی سارے معاملات میں آن بورڈ ہوں گے اور چیف جسٹس بنیں گے. جسٹس ڈوگر یہ بھی ان کو پتا ہوگا. مظہر نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بہت پہلے سے آن بورڈ تھے. اچھا, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے اس کے بعد جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس کے بعد جب چیزیں شروع ہو گئیں, سپریم کورٹ میں 5 ججز ٹرانسفر اس کا اپلیکیشن وہ درخواست لے کر آ گئے,
تو اس کے بعد میرا خیال ہے چیزیں پھر یہ یا فریدی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اور دوبارہ میرے پاس نہیں دوبارہ قائم مقام اور اس کے بعد پھر مستقل جو چیف جسٹس وہ جج کے طور پر جو وہ جسٹس محمد علی مظہر اگر چاہتے ہیں تو وہ معاملہ صدر پاکستان سے نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کے حکم کی بجائے وہ تمام مشافتی عمل کو کہہ سکتے تھے کہ دوبارہ کیا جائے، جس میں چیف جسٹس سے بھی دوبارہ کنسنٹ مانگی جاتی چیف جسٹس پاکستان سے، مگر ایسی صورت میں چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ بھی کر دیا اور ان کو آئینی عدالت میں بھی نہیں لگایا گیا، نہیں لگایا گیا۔ لیکن نا چیف جسٹس پاکستان کے سے اگر دوبارہ مشاورت کا حکم آ جاتا آئینی بینچ کی طرف سے تو پھر چیف جسٹس کیسے وہ سمری کو کنسنٹ دیتے، جس میں وہ پہلے ہی میڈیا کو کہہ چکے تھے کہ ان کی رائے میں جو ہے یہ تبادلہ شدہ ججز سینئر جونیئر ترین پوزیشن میں جائیں گے۔ نہیں، ویسے میں آپ دونوں حضرات سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میری تو ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ آج یہ میں نے دیکھا ہے ججز صاحبان کو مل کر ان سے بات چیت کر کے موسٹلی جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان آپ کو ڈس ہارٹ نظر نہیں آئے، کوئی مایوس سے کوئی بات بھی نہیں کر پا رہے، ان سے سوال کریں تو وہ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں مس کنڈکٹ ہو جائے گا۔ ہاں، ایک جج صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ کیسے ہیں تو انہوں نے کہا یار اب تو لگتا ہے اس کے جواب میں بھی ہم پہ مس کنڈکٹ لگ سکتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ میں نے اتنا محتاط ججز صاحبان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ بات کرتے وقت بھی کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ریزرو تھے، وہ ایک سوال کا جواب جو سوال بھی سیاسی یا عدالتی اندر معاملات پہ نہیں تھا، حال حوال پہ تھا، اس پر بھی وہ اوائڈ کر رہے تھے کہ کہیں انہیں تو کوئی دیکھ نہ لے میڈیا سے بات کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ بیسیکلی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے ججوں کے جو ارد گرد ایک شکنجہ کس دیا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے لیے کسا تھا، وہ دوست تو چلے گئے ہیں، اب جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، باقی بڑے محتاط کیا وہ بالکل بھی اگنور کر رہے تھے۔ آج تو میں نے 2-3 ایسے ججز صاحبان ان سے جب میری بات ہوئی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا جو لاس ہے وہ باقاعدہ فیل کر رہے ہیں ججز صاحبان، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جوڈیشری کا بہت بڑا لاس ہے۔ سوال ہوا کہ کیا آپ نے بھی شاہ صاحب کو جب وہ روکنے کی کوشش نہیں کی تو وہ آگے سے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کا جواب مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، تو یہی کہہ کر آگے چلے گئے۔ اچھا، آج کی جو سیریمنی تھی اس میں ایڈوکیٹ احسن بھون، اب پتہ نہیں انہیں جسٹس کہا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ بھی کوئی جج شرط تو رہے ہیں کسی آپ کوئی عہدہ کریٹ کریں ٹاپ کا، وہ کنگ میکر ٹائپ اپنے آپ کو پورٹری کر رہے تھے۔ سارے ہائی کورٹ کے ججز کو بھی جج صاحب کو ریسکیو بھی کرنے آئے ہیں وہ۔ ہاں بالکل، وہ نا سارے ہائی کورٹ کے ججز کو ایسے کر کے مل رہے تھے کہ جیسے سارے ان کے شاگرد ہیں۔ صحیح بات ہے، ویسے انہوں نے استادی تو بہت دکھائی ہے 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم میں، اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں اور کوئی معمولی ممبر نہیں ہے، بلکہ جو محسن نقوی صاحب ہے انہوں نے 3-4 روز پہلے کہا کہ یہ اصل تو انہوں نے کہا میں نون لیگ سے نہیں ہوں، میں احسن بھون کی پارٹی سے ہوں۔ آپ کو پتا نون لیگ والے اس بات پہ بڑے خوش ہیں۔ بہرحال احسن بھون صاحب نے ایک اور آج کمال کا کام کیا، جب وہ ہائی کورٹ کے 3 ججز اپنی رو میں بیٹھ کے تو ایک معزز جج کے ساتھ والی کرسی پہ، خالی کرسی پہ انہوں نے اپنا قاصد بٹھا دیا اور وہ تینوں ججز کے ساتھ ان کا قاصد کافی دیر تک بیٹھا رہا، اور میں نے احسن بھون صاحب سے کہا کہ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری کرسی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور نہ بیٹھے۔ اچھا، تو باقاعدہ جناب جج صاحب کے ساتھ وہ جو ہے نا احسن بھون صاحب نے ایک سپریم کورٹ کا ملازم بٹھائے رکھا کافی دیر تک۔ مطلب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ایز این انسان بیٹھنا کوئی ساتھ بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز کورٹسی بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ احسن بھون صاحب نے یہ جان بوجھ کے کیا اور صرف ان معزز جج صاحب کو جو اس کے بعد یہ بتائے نا کہ وہ قاصد بیٹھا رہا اور قاصد کو اٹھا کے پھر خود بیٹھے، پھر وہ گپ شپ کے ماحول میں ایسے بالکل، اور پھر بڑی دیر تک وہ ان جج صاحب سے گفتگو کرتے رہے جو جج صاحب زیر عتاب ججز میں سے ایک ہیں، اور یہ تاثر دیتے رہے کہ ہماری جو ہے نا بڑی سیریس معاملے پہ گپ شپ ہو رہی ہے، اور آئندہ اگر کچھ نہ بھی ہوا، تبادلہ نہ بھی ہوا تو تاثر یہی جائے گا کہ بھون صاحب نے کوئی معاملہ طے کر لیا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے ایک پبلک پرسیپشن کریٹ بھی کی جاتی ہے اس طرح کی پبلک سیریمنیز کے اندر۔ بہرحال آج ایک اور معزز جج صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، وہ حال ہی میں ایک ان کے فیملی کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا، تو میرے خیال میں وہ گفتگو ایز اے جج تو انہوں نے نہیں کی، انہوں نے ایز اے فادر، ایز اے ایک والد کے طور پہ، ایک عام انسان کے طور پہ انہوں نے کافی چیزوں کو کلیریفائی کیا اپنی طرف سے، کیونکہ ہمارے ذہن میں بہت سے سوال تھے، میڈیا پہ بہت سی چیزیں آ رہی تھی۔ حادثہ ہوا تھا ایک بچے کا، اس بات کی تو ضرور تصدیق ہوئی ہے آج کہ وہ کم عمر بچہ تھا، اس کا لائسنس بھی نہیں بنا تھا، اور اس بات کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ جج صاحب کے نام پہ نہیں تھی، جج صاحب کے بچے کے نام پہ نہیں تھی، گاڑی جو ہے بچے کے کسی دوست کی گاڑی تھی،
اور وہ بچے کے دوست کی گاڑی تھی تو ڈرائیو اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ گاڑی نان کسٹم پیڈ تھی. اچھا یہ اس کا بھی علم نہیں تھا کیونکہ تو پتہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں گاڑی ان کی تھی نہیں, شاید بچے کے کسی دوست کی گاڑی تھی. آئی ڈونٹ نو اب جس دوست کی بھی گاڑی تھی اس دوست کو کہیں نہ کہیں تو فگر ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کیس میں وہ دوست کہیں بھی سامنے نہیں آیا. میرے خیال میں وہ آنا ضروری تھا. اور پھر اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا بیٹا, اور ظاہری بات ہے وہ اب شاید ایک ہی گھر سے اگر کالونی سے نکلے تو ہو سکتا ہے کسی اور یہ چیز میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ خطرناک بنتی ہے. پہلے تو ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب کا بیٹا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ گاڑی کا نمبر جعلی تھا, وہ کسی کرولا گاڑی کا نمبر تھا, وہ اس کا نہیں تھا. اب تو میرے خیال ہے نیکسٹ اسٹیپ چلا گیا ہے کہ جج صاحب کے پاس گاڑی کسی اور کی تھی, مطلب یہ کہ کوئی اور تھرڈ پارٹی جو ہے اس نے جعلی نمبر کی گاڑی جج صاحب کے بیٹے کو, اور 1:30 بجے کی بیٹا جو ہے وہ اس کو دوڑا رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میرے پاس نہیں تھی یا میرے گھر میں نہیں تھی, گاڑی اس کے دوست کی کسی گاڑی, اور یہ ڈرائیو کر رہا تھا کہ ہمارے گھر یہ گاڑی کھڑی نہیں ہوئی, وہ یہ کہہ رہے تھے. بالکل. اور یہ گاڑی کسی دوست کی تھی, لیکن وہ کون لوگ تھے, کون بچے تھے, اور وہ گاڑی اگر ایکسیڈنٹ میں وہ یوز ہوئی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کے مالک کو بھی سامنے آنا بہت ضروری تھا. مگر ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے, ایک سوال ضرور ہوا کہ چلے بچوں کا خون تو معاف کر دیا ان کے والدین نے, اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے, مگر جو کم عمری کی ڈرائیونگ ہے لائسنس کے بغیر آبویسلی ڈرائیونگ ہے, اور وہ تو اس کے جرائم تو وہ چیز تو چلتی رہے گی, وہ ٹرائل تو اب چلتا رہے گا. وہ یہی چیز سامنے آئی ہے وہ کہ بھئی وہ چیز تو اب چلتا رہے گا, وہ کیس سامنے اسی طرح. لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ کیس بالکل ختم ہو گیا, وہ بچہ ابھی بھی ضمانت پہ. اثر انداز ہونے کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے, انہوں نے کہا کہ میں موقع پہ کہیں نہیں گیا, بلکہ انہوں نے بتایا کہ کوئی ہمارے ایک ساتھ کے اینکر تھے جنہوں نے انہیں مطلع کیا کہ یہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ہاں وہ نام لے رہے تھے, شاید عادل عباسی ہیں, تو کوئی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید نہیں, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کوئی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آج ہوئی. لیکن ایک بات مجھے جو بڑی مطلب اچھی لگی کہ جو گفتگو ہوئی اس میں وہ بالکل مجھے لگا کہ وہ ایک والد کی طرح بات کر رہے تھے, اور آبویسلی بڑے پریشر میں تھے, اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ حادثہ ہے اور یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کسی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے, اور مجھے لگا کہ انہوں نے آبویسلی اس واقعے کا بہت اثر لیا ہے. اور بڑے ہی گئے بھی ہیں ویسے جو فیملیز تھیں ان کے پاس 3-4 دفعہ جو ہے وہ گئے ہیں میری اطلاع کے مطابق, اور یہ بھی اطلاع ہے کہ اب لین دین کیا ہوا ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہوگی, لیکن ان کی جانب سے یہ بھی تھا کہ اب میرا بچہ تھا, اس سے غلطی ہوئی ہے, آپ کی بیٹیاں گئی ہیں, آپ کے نقصان کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا, اب جو ہے وہ آپ جو بھی مجھے کہیں گے میں حاضر ہوں. تو یہ 3-4 دفعہ گئے ہیں مطلب ان فیملیز کے پاس بھی. بہرحال جی آج کی یہ جو تقریب تھی اس سے ایک جو ابہام تھا اب وہ بظاہر حتمی طور پہ دور ہو گیا ہے. ججز کی سینیورٹی اور تبادلے والا معاملہ بھی اب اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایک طرح سے وہ کنکلوڈ ہو چکا ہے. مگر یہ اور بات ہے کہ اپیل ابھی پینڈنگ ہے, کچھ آئین کی تشریح اور آئینی وہ عدم پیروی ججز پیش نہیں ہوئے تھے. ایگزیکٹلی مجھے اب یاد آ گیا, کریکشن بالکل, وہ نان پروسیکیوشن پہ وہ اپیل بھی ڈسمس ہو چکی ہے کیونکہ آئینی عدالت کے سامنے. آپ کہہ رہے ہیں سینیورٹی کا معاملہ حل ہو گیا, سینیورٹی کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا سر. آج دیکھیں جو سینئر ترین جج ہیں پاکستان کے وہ تو آئے نہیں, ان کا نام بھی تھا کرسی کے اوپر لکھا ہوا. امین الدین خان صاحب بھی کرسی خالی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے اب ہائی کورٹ میں تو چیف جسٹس یا فیدی نہیں جائیں گے کسی اور, لیکن اس کرسی کو پر کرنے کے لیے انہیں وہ کرسی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنی پڑتی جس کے لیے وہ شاید تیار نہیں. دوبارہ اتنا ٹائم کوئی پتہ نہیں آج کل کرسی خالی رہ جائے کوئی بھی آگے. سرفراز ڈوگر صاحب بھی موجود تھے آج کی تقریب. جی ہاں, سرفراز ڈوگر صاحب کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک بڑے دلچسپ جج بیٹھے. وہ جج جو پہلے سندھ ہائی کورٹ میں تھے, جسٹس کے آغا. اب میں کافی دیر سے ان کو آبزرو کر رہا تھا, جسٹس سرفراز ڈوگر کو, کے آغا کو. اچھا جسٹس سرفراز ڈوگر نے غلطی سے بھی نا جسٹس کے آغا کی طرف منہ نہیں کیا کہ کہیں بات ہی نہ کرنی پڑ جائے. اب کے آغا صاحب کو اردو نہیں آتی, اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ اپنی قومی زبان پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید
کہ آگا بھی اوائڈ کر رہے تھے. تھوڑی گپ شپ تو ہوئی ہوگی. بالکل نہیں, میں کافی دیر تک دیکھتا رہا, میں تو کافی دیر تک دیکھتا رہا. میں کہا سلام دعا ہی شاید ہوئی ہو, آئی ڈونٹ نو شروع میں کہیں ہوئی ہو, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بالکل ساتھ جڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھے تھے. لیکن اب دونوں کی ظاہری بات ہے نہیں, اس میں زبان میں بھی ہے نا, تو کہ آغا صاحب کو بھی قومی زبان پر انحصار کرنے کی طرف جو ہے وہ کوشش نہیں. اس سے ایک سبق یہ ہے کہ زبان جو بھی ہو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ججز کبھی کبھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. کیوں دل صاحب؟ بالکل سر, آپ کی بات درست ہے. ایک اور بھی بڑا مزے کا انسٹنس ہوا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب آج بڑے بغل گیر ہوئے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو. ان کے رخسار پر انہوں نے ایک بوسہ بھی دیا اور پھر یہاں پر سر پاکستان کا جھنڈا بھی لگا کے گئے ہیں, بیج لگا کر گئے ہیں. میرے خیال میں معذرت کے ساتھ یہ ساری شوکدہ بازی ہے. بھائی ایک سپریم کورٹ کا جج ہے, آپ ایک نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کے چیئرمین ہو, آپ ان کو جھنڈا جا کے دے رہے ہو جیسے آپ زیادہ پاکستان سے محب وطن ہو. نہیں دیکھیں, نہیں میرے خیال ہے آپ سینئر کی بات نہیں ہے. یہ جھنڈا دیکھیں نا, آپ کسی کو جھنڈا دے کے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ محب وطن ہیں اور آپ نے یہ جھنڈا اتارنا نہیں ہے. تو معاف کر دیں. نہیں میرے خیال میں مطلب وہ سینئر تھے نہیں, جو بھی سینئر تھا, میری بات سنیں, سپریم کورٹ کے جج ہیں, آپ جا کے بیج لگا رہے ہیں, جھنڈا لگا رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ کچھ بنتی نہیں تھی. اور شوکت صدیقی صاحب جو ہے ماشاءاللہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دکھاوے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے تھے کمرہ عدالت کے اندر بھی, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اس میں آپ تاریخ میں نہیں جاتے. مگر میرے خیال میں سپریم کورٹ کے جج جو ہے جس نے حلف اٹھا لیا ہے, آپ کا کوئی نہیں بنتا کہ آپ اس کے کپڑوں پہ جا کے بیج لگائیں. اور یہ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرٹسی نہیں ہے اور یہ مینرز نہیں ہے کہ آپ جا کے انہیں بیج لگا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان. بھئی آپ کیا لیکچر دے رہے ہیں, اس نے ابھی تو حلف اٹھایا ہے پاکستان کے آئین کے دفاع کا, آپ جا کے جھنڈا لگا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان. ویسے ایک اور بات بھی ہے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے سپریم کورٹ کے اب وہ جج ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جو حلف ہے نا, اب تو وہ انہوں نے جو آئین کا حلف, پرانے والے جج کہتے تھے ہم نے تو پرانے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے تو اب نئے یہ نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں یہ پھر اب مطلب جسٹس یحییٰ آفریدی 2.0 ورژن ہوں گے. نہیں میرے خیال میں حلف تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 27ویں آئینی ترمیم میں, تو حلف تو وہی ہے. اور انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے, اب اگر پیچھے سے کوئی آئینی تبدیل کر دے تو اس میں حلف اٹھانے والے کا کیا قصور ہے. ویسے بھی اگر آپ یہ سمجھتے کا حلف اٹھایا نا, وہ آئین اس وقت مکمل موجود ہے نا 26 اور 27ویں ترمیم. جو پہلے والے ججز انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کا حلف نہیں اٹھایا تھا, وہ ثاقب صاحب یہ بات بتا رہے ہیں. بہرحال 26-27ویں ترمیم کے اوپر کوئی حلف نہیں ہوتا, آئین کے اوپر حلف ہوتا ہے. اگر ترمیم کے اوپر ہونا ہوتا نا تو یہ جو نئے آئینی عہدے بنے نا, چیف آف ڈیفنس فورسز ہو گیا, یہ کمانڈر اسپیشل ٹاسک فورس ہو گیا, پھر تو ان سے حلف اٹھوانا چاہیے آئین کا. کیونکہ اگر یہ اپنے آپ کو آئینی عہدیدار سمجھتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ آئین پہ حلف اٹھائیں. گو کہ یہ وہ افسران ہیں جو اپنی نوجوانی میں بطور کیڈٹ حلف اٹھا چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا حلف ہے, مگر اب ان کا کوئی عہد کا نہیں لکھا ہوا. میرے خیال میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا کم از کم حلف ہونا چاہیے, کیونکہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا. نہیں ہونا, لکھ دینا چاہیے تھا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ لکھ دینا چاہیے تھا 27ویں آئینی ترمیم میں کہ کم از کم ایک حلف ہوتا ہے. آپ 17-18 سال کی عمر میں اٹھاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے 17-18 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت تو بڑی بڑی لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے زندگی کسی اور طرح. بہرحال جی ترازو ایک سائیڈ پر نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے, بے نظیر بھٹو صاحب, بالکل طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لگی ہے. دونوں ہی ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے, بلکہ سارے ہی وکٹم رہے ہیں سپریم کورٹ کے, تو اپنے وکٹمز کی جو ناموں کی تختیاں ہیں وہ یہاں سپریم کورٹ کے باہر لگا دی گئی ہیں. اور بہرحال جی آج کی اس تقریب کے بعد ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے کم از کم جتنا ان کا اختیار ہے وہ اختیار ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے استعمال کریں. ادروائز حلف برداریاں تو ماضی میں بھی بہت ہوتی رہی ہیں. یہاں پہ تو لوگوں نے PCO پہ بھی حلف اٹھائے ہیں, ایک حلف کے اوپر دوسرے حلف بھی اٹھائے ہیں, مگر آج کی حلف برداری کی تقریب صرف ایک جج کی حلف برداری کی تقریب نہیں بلکہ ان تمام ججز کو یاد آنی تھی جو آج اس تقریب میں شریک تھے. مطیع اللہ جان, ثاقب بشیر اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.